सलीम सजवानी साहब, तारिक पाक की भी गहरी नज़र है। भुट्टो साहब की शहादत भी हुई और उसके बाद चीज़ें चली हैं। 2018 में नवाज शरीफ साहब के भी खिलाफ केसेस हुए। 99 में भी हमने मुशर्रफ वाला दौर भी देखा कि उसमें भी क्या कुछ हुआ है। PCO जजेस वाले भी मामले देखे, लेकिन इस मामले को अपने तौर से आप क्या समझते हैं कि जब भुट्टो साहब को जो है वो फांसी लगाई गई, उसके बाद 8 चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में गुजरे, लेकिन क्या किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी या कभी इस मामले को इतना सोचा नहीं गया कि जनाब इस दफा हम देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला लिया और इसको तारिक की गलती को सुलझाने की कोशिश की। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए 2008 के अंदर में जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पाई थी, ये उस दौर में हो जाना चाहिए। तो माजी के गलत फैसलों को जो है वो देखा जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि माजी के गलत फैसलों को देखना जाना चाहिए, मगर इस वक्त जो मलूकियत मुल्क में तारी है, इस वक्त जो मलूकियत मुल्क में चल रही है, आप देख लें अरशद शरीफ साहब का मर्डर हो गया, जिले शाह का मर्डर हुआ, अहमद शाह का मर्डर हुआ, दीगर कई लोगों का मर्डर हुआ, 9 मई को 25 लोगों का मर्डर हो गया। और इस वक्त जो जिस तरीके के फैसले अदालतों से आ रहे हैं और अदालतों ने खुद ने इन फैसलों का एतराफ़ किया और उन फैसलों को मुअत्तल भी किया, तो इस वक्त जिसको देखने की जरूरत है पहले हम अपना हाल सही करें। हमारा अगर हाल सही होगा तो माजी के लिए भी हम सोच सकते हैं, माजी में किए गए गलत फैसलों पे भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम मुस्तकबिल के गलत फैसलों के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जिस तरीके से टेम्परिंग वाले सारे इस तरह की बातें हैं जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मैं अदलिया पे बात कर लूँ सर, मैं की जिम्मेदार है, उसका मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, पर फिलहाल अदलिया पे बात हो जाए। काजी फाइज ईसा साहब का किरदार हमें तारीख में एक बड़ा अच्छा नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ों पे उन्होंने बात की, ओपन ट्रायल भी हम वो कर रहे हैं, चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं चेयरमैन PTI के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हैं, तमाम के अभी फैसले सामने, अभी ट्रायल पे भी जाएंगे, बड़े फ्लॉज हैं उसके अंदर, अभी गलतियां हैं जिसको आगे भी चल के ठीक होना है। उम्मीद है आपको कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी काजी फाइज ईसा साहब की क़यादत में, जिस तरह से वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ें? मेरे ख्याल से हर चीफ जस्टिस को, हर बाशऊर इंसान को मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। तो काजी फाइज साहब को भी अल्लाह को जवाब देना है, मगर जिस बोंडे तरीके से उन्होंने आइन की आर्टिकल 17C शिक नंबर 2 की जो नजरअंदाज करके इन्होंने बल्ले का निशान ले लिया और वो फैसला सुनाया, वो उनको जेब नहीं देता था। इनकी रिपीटेशन भोंडा जो है वो गैर सियासी लफ्ज है और ये कार्रवाई से हज़फ कर दिया जाए। जी जनाब आगे। तो जो है वो इस तरीके के फैसला जो है वो नहीं आना चाहिए था, जो कि काजी साहब के जो है वो दामन पे गया है ये फैसला। अगर जो है मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि मेरे को नहीं मालूम कि हमारे वकील साहब ने इनको तहरीरी तौर पे 17C शिक नंबर 2 लिख के इनको दी या न दी, मगर उनको अपने फैसले में इसका जवाब देना चाहिए था। उन्होंने अपने फैसले में शिक का जिक्र तक नहीं किया, उसमें जवाब देते और कौम को मुतमईन करते तो भी कोई बात होती, मगर उन्होंने ये इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके अलावा भी आप देखें कि PTI के जो है वो कुछ न कुछ अगेंस्ट में जा रहे हैं। उनको PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधलियां नजर आई, मगर जो मौजूदा इलेक्शन में धांधलियां नजर हैं और जिस पे इनको कार्रवाई लेनी चाहिए, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, जिसके ऊपर इनको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कौम का जो हक है, जो कौम का हक मारा गया है, उसके ऊपर इनको आवाज बुलंद करनी चाहिए, मगर वो खामोशी छाई हुई है। संजवानी साहब, जब भी आप बात करते हैं तो मैं जवाब जरूर उसका जरूर देते हैं, फिर आप नाराज हो जाते हैं। मसला सारा ये जनाब कि जहां तक बल्ले के निशान वाली बात है, मैं बहुत दफा मुतअद्दिद दफा कह चुकी हूँ कि वो बड़ी ओपन कार्रवाई थी, हमने लफ्ज ब लफ्ज उसको टेलीविजन पे सुना। बहुत सारे ऐसे फ्लॉज बाकी थे जो आपकी तरफ से थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। हाँ ये है कि जो आपकी पार्टी के साथ सख्ती की गई वो दूसरों के साथ भी करनी चाहिए थी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मैं गलत करूं तो दूसरे ने भी गलत किया है तो उसको क्यों नहीं सजा दी, तो मैं तो गलत करूंगा तो मैं सामने आऊंगा। एक ये चीज। दूसरी बात सर, मैं सर आप कह चुके हैं, मुझे भी कुछ कहना। दूसरी बात ये सर, आपके बारे में बड़े खुले तौर पे आप लोगों को रिलीफ दिया जाना शुरू कर दिया गया है, और सबसे बड़ी मिसाल अमीन गंडापुर की है, जो इस वक्त उनको रिलीफ मिला है, जो शराब की बोतलों वाला मसला था और केसेस थे उसमें रिलीफ मिला है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से रिलीफ मिल रहा है। मैं आपसे मजीद भी बात। सलीम सजवानी साहब, हजारों कारकुन आपकी जेल में, क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, ये एक हकीकत है, और सिर्फ हमारे जेंट्स कारकुन नहीं, खवातीन भी हमारी अच्छी खासी तादाद जो है वो जेलों में बंद है। और बड़े अफसोस और दुख की बात है कि बरतानवी दौर का गुलामाना कानून MPO, जिसमें बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या जुर्म है क्या नहीं, घरों में घुस के उठा के ले जाओ, वो आज तक कायम है।
اور اس کے تحت یہ ساری گرفتار. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سجوانی صاحب کہ یہ آپ کے ایک رہنما نہیں کہا جو کہ خود جیل میں، انہوں نے کہا کہ ہزاروں کارکن ہمارے جیل میں، لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کی سطح پہ، آپ ٹیلی ویژن کے بھی تھرو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ پارٹی کی سطح پہ کوئی لسٹ جاری ہو جس میں یہ کہا جائے یہ ہزاروں ہیں، ہزاروں لوگ اس وقت جو ہے جیل کے پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہزاروں کا لفظ جو ہے جب وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو لوگوں کی آپ لوگوں سے جو محبت ہے نا وہ اچانک سے آنکھوں کھلا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہزاروں والے لفظ کو کبھی ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کتنے لوگ آپ کی طرف سے جیل میں. صحیح ہے، اور یہ ڈیفائنڈ میرے خیال سے پہلے جب اسٹارٹ کا تھا تب کی بھی گئی تھی. ہاں شروع میں تھا، اس کے بعد تو چھوڑ بھی دیے گئے. اس کے بعد بہت سے کارکن رفتہ رفتہ چھوٹتے ہوئے آئے ہیں، مگر کتنی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد، کتنے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد وہ چھوٹتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ میں جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ ضمانت ملتی ہے، باہر نکلتی ہے، پھر ان کو گھروں سے اٹھا کے پھر واپس لا کے بند کر دیے جاتے ہیں. کل خواتین کا عالمی دن ہے، کیا اس عالمی دن کے موقع پر صدر پاکستان کچھ اپنا کرم کریں گے ان خواتین کے اوپر، پی ٹی آئی کی جو جیلوں میں بند ہیں، اور ان کی رہائی کے حکومت صادر کریں گے کہ عدالتوں کو کہیں گے کہ ان کی ضمانتیں لی جائیں اور جو رہائی کے لائق ہیں ان کو رہا کیا جائے؟ کیونکہ مقدمات سارے ایسے ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. آپ دیکھ لیں ویڈیوز میں کوئی ایک خاتون کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے کچھ ایسا غلط کیا ہو، مگر ایک طرح کی اچھا سلیم سجوانی صاحب ایک سوال میں کرنے کی پالیسی تھی، وہ اسی کے تحت جو وہ انہوں نے یہ سب کیا ہوا ہے. اور آہستہ آہستہ جو آپ اچھا 9 مئی کو ہوئے ہوئے 8 ماہ یا 9 ماہ ایسے کچھ ہو گئے ہوں گے نا 9 مئی کو. آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی فیصلہ اور جو یہ بات کرتے ہیں ہم 9 مئی والوں کو چھوڑیں گے نہیں، یہ وہ ہمارا طاقتور طبقہ ہے نا کہ جو اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو فوراً پکڑ بھی سکتا ہے، اگر معاملات کو نپٹانا چاہے تو نپٹا بھی فوراً سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا ایسا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ریلیف بھی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ؟ ہم نہیں کہتے کہ ریلیف ہمارا، ہم تو خود کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو قوم کے سامنے آنا چاہیے اور ان کو گرفتار ہونا چاہیے. سر جس کے ساتھ برا ہونا تھا وہ تو بھٹو صاحب کی پھانسی تک بھی برا ہو گیا نا. جنہوں نے 25 جوانوں کو شہید کیا ہے، جنہوں نے 100 سے زائد کارکنوں کو گولیاں ماری ہیں، جنہوں نے خواتین کو گھسیٹا ہے، جنہوں نے خواتین کو بالوں سے پکڑ کے پھینکا ہے، جنہوں نے موبائلوں میں پھینکا ہے، ان کے اوپر بھی کارروائیاں ہونی چاہیے. اور یہ ضروری ہے کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات کے اوپر کارروائی نہیں ہو تو اس طرح کے واقعات مزید ہوتے رہیں گے اور پاکستان آگے کی طرف کبھی نہیں جا سکے گا. 9 مئی کے واقعات فل سٹاپ ہے، ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اصل ذمہ داروں کو جنہوں نے ساری جرائم پیشہ حرکتیں کی ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جنہوں نے سازش کی ہے، جو پہلے سے ریڈیو پاکستان کے اوپر چلے گئے تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. جو کور کمانڈر صاحب کی سیکورٹی ہٹا دی تھی جنہوں نے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور کور کمانڈر صاحب کو تو جان سے مارنے کی سازش تھی. اگر آپ دیکھیں کور کمانڈر صاحب کا سیکورٹی کا عملہ کوئی نہیں تھا، گیٹ کو جو ہلکا سا دروازہ پش کر کے کھولا گیا اور لوگ 20 25 30 لوگ تھے اندر، زیادہ نہیں کہتے، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ اور خان صاحب کی بہنوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو روکا اور میں مانتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، نہ روکی تو ہجوم کے اندر میں عثمان غنی میں آپ کے بیانیے کو مان لیتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے بیانیے کو ہم پہلے بہت میڈیا میں ڈسکس کیا جا چکا ہے اور دوسرا بیانیہ بھی سامنے آ گیا. میرے خیال ہے کہ آپ کے چیئرمین سلاخوں کے پیچھے بہت ساری چیزوں میں بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. لیکن سر بہت ساری چیزیں اصل میں آئی وٹنس سر میں اصل میں ہم ریویل نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہت ساری چیزوں کے ہم آئی وٹنس بھی ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اس میں اندرونی فیصلوں چیزوں کو ہم نے خود دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہماری بھی کچھ مجبوری ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن سر یہاں آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا کہ ہو گیا سو گیا، ہم پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی بہتری کے لیے ایک حکومت بن گئی ہے نا سر. آپ کو یہ حکومت بقول آپ کے یہ حکومت نہیں چل سکتی، اچھی نہیں ہے، انتظامیہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ عرصے ایسا نہیں کہ اس کو چلنے دیا جائے؟ دیکھیں اگر حکومت غیرت کا مظاہرہ کرے، حکومت عوام کی خواہشوں کے مطابق حکومت چلائی جائے تو ایک الگ مسئلہ ہوتا. ابھی آپ دیکھ لیں انڈیا نے پاکستان کے جہاز کو کڈنیپ کر لیا، انہوں نے جو چائنا سے مال آ رہا تھا اس کو روک لیا. اس کے اوپر کس نے آواز اٹھائی؟ کیا اس حکومت میں کسی میں غیرت نہیں تھی کہ انڈیا نے کس طرح ہمارے جہاز کو پکڑ کے اپنے انڈر میں لے گیا؟ انہوں نے کیا سارے کے سارے کس طرح کے حکمران پر مسلط ہیں کہ انڈیا ہمارا جہاز پکڑ کے لے گیا؟ سر کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے جو میرا سوال پوچھ رہی ہوں، کیا چاہتے ہیں؟ تحریک انصاف کی کنفیوژن ہمیں نظر آ رہی ہے. مجھے یہ ہے کہ اپنا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ویب سائٹ پہ فارم 45 لگایا کہ پی ٹی آئی کا کام آسان کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے سارے کے سارے جو میں تو کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کے بہت سارے کام آسان ہوئے ہیں. عوام کی جو انہوں نے عوام کے حق کے اوپر ٹیمپرنگ کی تھی وہ عوام کے سامنے آ گئی اور قوم نے دیکھا
کہ جو ہے نا کس طریقے سے ٹیمپرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے, تبدیلیاں کی ہوئی ہیں, تو اب تو پھر بھی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خاموش ہے کہ کیا انہوں نے ویب سائٹ پہ ٹیمپرنگ نہیں دیکھی. ان کو تو اپنا حق ادا کرنا چاہیے. عوام کے حق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا, مطلب اس الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کارروائی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو اس الیکشن باہر کیا ہے وہ چیف جسٹس کرے گا. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ پھر اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا ہے؟ نہیں, ہم نہیں کہتے کالعدم قرار پھر دیں, سر ہمارا کیا تو ہوگا؟ یہی نہیں ہے. سر پھر کیا ہے؟ 45 کے حساب سے جو ریزلٹ بنتے ہیں وہ قوم کو دیے جائیں. ٹھیک ہے. کے پی کے بھی بالکل 100% کے پی کے بھی, اچھا, انکلوڈنگ کے پی کے بھی فارم 45 کے حساب سے. تو سر یہ جو حکومتیں بن گئی ہیں پھر اس کا کیا ہوگا؟ سیٹیں بھی ہو گئی ہیں, کیا ہوگا اس کا؟ جس کی سیٹ جائے گی اس کی جگہ دوسرا جو امیدوار ہوگا وہ آئے گا. تو سر پھر اب اس میں اگر شہباز شریف صاحب نے جعلی مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے وزیر اعظم بنے ہیں تو وہ وزیر اعظم چلے جائیں گے, وہ رہیں گے نہیں وزیر اعظم. اگر مریم صاحبہ نے جعلی ووٹوں کے ذریعے سی ایم بنی ہے تو وہ بھی نہیں, وہ بھی ہٹ جائیں گی, دوسرا آئے گا. ٹھیک ہے سر. اچھا سر ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی. وہ جو ابہام تھا میرا ختم ہو گیا, آپ لوگ یہ چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آگے آئی ایم ایف کی کس بھی آنے والی ہے, یہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل ہے کہ یہ آگے یہ چیزیں ہوں؟ آپ کے سامنے ہے بیٹا کہ انہوں نے جو ہے جس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے پاسٹ میں چلایا ہے, اس میں آپ دیکھ لیں اکنامی آگے بڑھے, پاکستان کی ایکسپورٹ آگے بڑھے, اس کے لیے ان کے اقدامات آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. کوئی ایسے اقدامات آپ نہیں بتا سکتے کہ جو فلاں کام انہوں نے کیا تھا جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں بوسٹ ہوا تھا اور آگے چلے گی. آپ کو واحد پی ٹی آئی کا 3.5 سالہ دور ہے جس میں ریکارڈ ایکسپورٹ تک پہنچی ہیں. اور ایک آپ سر اتنی ایکسپورٹ پہنچی کہ جو چاول ہمارے کھانے کا تھا وہ بھی ہم نے باہر دی تھی. اتنی ایکسپورٹ پہنچی کہ کنولا ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. باوجود میں پاکستان جو ہے وہ ریکارڈ ایکسپورٹ پہ موجود تھا. سر ایکسپورٹ ہی تو مطلب ہم خود نہیں کھا رہے, ہم اچھی چیز باہر بھیج رہے ہیں. اینی وے آگے بلکہ ہم باہر سے لے کے آ رہے ہیں. جی بالکل بالکل. اور جہاں تک منصوبوں کی بات ہے سر, تھوڑا سا وہ ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کے کافی منصوبے جو کراچی میں بھی چل رہے ہیں, کام ہو رہے ہیں. بیٹا میں نے موٹر وے اور نہیں سر, اس کے علاوہ بھی سر, اس کے علاوہ بھی ہے بات کر رہا ہوں جس سے ایکسپورٹ بڑی ہو. اگر آپ کو میں ان کے دیکھیں تو ان کے دور کے جو دور تھے 90s کے, اس کے اندر میں کراچی کی کیا حالت کی گئی انہوں نے, کس طریقے سے جو ہے. چلیں کراچی والوں سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ بیٹا میری بات. جی سر, جی سر, شمشاد صاحب بیٹھے ہیں سر. ہاں, پاکستان کے لوکل انڈسٹریز جو ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر گیا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو لا کے ہم پر مسلط کیا گیا, جو پاکستانی روپے میں کما رہی ہیں اور ڈالر یہاں سے لے کے جا رہی ہیں. تو سر ملٹی نیشنل تو اب بھی واپس ایکٹیو کرنے کی طرف جاری ہے شہباز حکومت. ملٹی نیشنل کو ایکٹیو کریں مگر ان کو پابند کیا جائے. اگر ایکٹیو کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو کماؤ گے روپے میں تو آپ یہاں سے سامان لے جائیں واپسی میں, نہ کہ آپ یہاں سے ڈالر لے جائیں. چلیں ٹھیک ہے, مجھے اتنا اس چیز کا اتنا ہم پورا نہیں کر سکتے اس طرح تو ڈالرز کو. میں بہرحال اس میں اکانومی کے معاملے میں بڑی کوری ہوں. آگے چلتے ہیں. جنرل بات ہے بیٹا. جی جنرل بات ہے, لیکن میں اصل میں اس پہ بات کرتی ہوں جس پہ میرا بڑا عبور ہوتا ہے. ہم نارمل پہلی بات تو یہ ہمارے لیڈرز بھی جیل میں تھے جی, اور ابھی بھی ہمارا مین لیڈر جو ہے وہ جیل میں, اور زرداری صاحب جیل میں نہیں تھے اس وقت. اور دوسری سر میں شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ کچھ کام نہیں ہوا, تو 18ویں ترمیم کے بعد ڈائریکٹ کوئی بھی وفاق جو ہے نا کام نہیں کر سکتی. آپ کو پتہ ہے کیماری پہ اور اس پہ جزیروں کی تعمیر جس سے کراچی کی جو ہے نا وہ سیاحت بڑھے. جزیروں کی بات مت کیجیے گا, رہنے دیں, وہ دوسری بات کر لیں. ٹھیک ہے سر, وہ جزیروں والی بات ہے. نہیں میں زیرو والی بات نہیں کر رہا ہوں. جزیروں والی بات سر, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی سائنس ہے. اس کو جو ہے نا انہوں نے روکا تھا. اور دوسرا, اور جو اربوں روپے جو ایم این ایس کو ملے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں, اس کے بعد اربوں روپے جو ہے نا 1.5 سال کی حکومت میں ان کو دیے گئے, تو اس کا کہاں ہے سب, کہاں خرچ ہوئے, کس کی اکاؤنٹ میں کہ چلیں سر, بہت شکریہ.